अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और यकीनन आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि एहसास कमतरी और एहसास बरतरी के मुअश्शरती असरात क्या हैं। अगर हम एहसास कमतरी की बात करते हैं तो एहसास कमतरी की क्या वजूहात है कि इंसान जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद एतमादी उसकी ख़त्म हो जाती है, वो अपने काम के मामले में, अपनी ज़िंदगी के मामले में वो फ़ैसले नहीं कर पाता। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? और इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एहसास बरतरी यानी कि इंसान के अंदर एक ईगो, एक मैं आ जाती है, नाशुक्री का मुजाहरा वो करने लग जाता है। जो भी वो काम करता है मुआशरे में, अगर उसको आला मकाम मिलता है, कामयाबी मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें अपनी मेहनत को शुमार करता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता और दूसरों के कामों में अमल दखल जो है उसका बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उसकी शख्सियत जो है वो एक डबल शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इसकी इंसानी शख्सियत पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मुआशरे में इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इंडिविजुअली अगर देखें तो हमारी शख्सियत इससे कैसे मुतासर हो रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ देखा जाए तो एहसास कमतरी और एहसास बरतरी जो है एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो इसका आगाज़ हमारी तरबियत यानी घर से इसका आगाज़ होता है। तो वालिदैन की इसमें कितनी अहम ज़िम्मेदारी है कि बच्चे की जो तरबियत है उसको किस तरह से की जाए, उसकी तरबियत में कौन से ऐसे अहम पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए ताकि आगे बढ़ के उसके ज़िंदगी में जो एहसास कमतरी का पहलू या एहसास बरतरी का पहलू आ सकता है उससे वो दूर रहे। और इसके साथ साथ जहाँ हम उसको दुनियावी तालीमात में इतना उसको मगन रखते हैं, वहीं पे दीन इस्लाम की तालीमात के ज़रिए कैसे हम उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते, उसकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें रखी है, तो उन सलाहियतों को उजागर करना, उन सलाहियतों को पॉजिटिव उनका इस्तेमाल करना कैसे उसको सिखा सकते हैं, आज ये हम डिस्कस करेंगे। और एहसास कमतरी, एहसास बरतरी की वजह से इंसान जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते जा रहे हैं, हमारे मुआशरे में ये एक बहुत बड़ा रुझान देखने में आ रहा है। इस पे भी आज हम बात करेंगे और किस तरह से इसकी अलामात कैसे सामने आती हैं उन पे भी आज रोशनी डाली जाएगी। और इन वजूहात को सामने रखते हुए इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है ताकि अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी हम बसर कर सकें, एक हंसी खुशी मुआशरे में हम ज़िंदगी बसर कर सकें, इस पे भी आज बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा -12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -18 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जहां आप बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बदलते मौसम को इंजॉय करना चाहते हैं, क्या ही बात हो अगर हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो जाए, हमारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको डिस्कस किया जाए, उसके सलूशन निकाले जाएँ, तो यकीनन हमारे ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो सकता है, इससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू
گفتگو کا آغاز کیا جائے. سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا جی، آپ ماہر نفسیات ہیں مشیت زہرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہیں گے آپ کو. تھینک یو. جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ بہت سارے جو ہے وہ کتابیں لکھ چکے ہیں. آپ مصنف ہے، عالمی شہرت یافتہ عبدالخالق اسناد صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. شکریہ. جی ان کے ساتھ تشریف فرمائے آپ سوشل ورکر ہیں ارم ممتاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشیت آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا. احساس کمتری اور احساس برتری میں کیا ڈفرینس ہے، کیا سمجھتے ہو؟ احساس کمتری جیسے نام سے ظاہر ہے کہ اس طرح کی آپ کو فیلنگز آنا، ایسا احساس ہونا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، وہ شکل میں، پیسے میں، تعلیم میں، کسی بھی حوالے سے جو ہمارے معاشرتی حوالے ہیں اس کے اندر کسی سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا احساس کمتری میں آ جائے گا. جبکہ اس کے اندر اگر ایک اور چیز ہے کہ جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، مولانا صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ اگر ہم کسی کو تقوی کی بنا میں کسی سے اپنے آپ کو کم سمجھیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ کہا جاتا ہے کہ ایک خوشائن بات ہے. اور اصحابہ کرام کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے عبادت میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. جبکہ ہم جب اپنی معاشرتی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل کیا رجحان ہے کہ ہمارے میں روپے، پیسے، شادی بیاہ کے اندر کھلا پیسہ خرچ کرنے لگانے پر نمود و نمائش کا سلسلہ نمود و نمائش کا، اور جو ہماری اسلامک اور ایتھیکل ویلیوز تھی ان سے بالکل ڈیویشن ہمیں نظر آتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور اس کے اندر لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس نے اگر فلاں ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہیں تو میں نے اس سے بھی زیادہ پہنے. اگر دیکھا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے نفسیاتی جو یا ذہنی صحت ہے یا جو ہم جس کو مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا کوئی ایرر موجود ہے، بہت بڑی کوئی ڈیویشن ہے، کوئی بہت بڑا ایک کمتری ہے جو ان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر میں نے یہ چیز نہ پہنی یا یہ چیز نہ کی تو معاشرہ میرے بارے میں کیا کہے گا. جبکہ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، دیٹ میٹرز. بس اس کے علاوہ لوگ جو بھی ہمارے بارے میں کہتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور احساس جو برتری ہے وہ بھی اگین ایک معاشرے کا ایک ڈیلیما ہے، ایک معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے اندر جیسے ہی میرے پاس 2 پیسے زیادہ آ گئے، میرے پاس زیادہ گورا رنگ آ گیا، میرے پاس آنکھیں بڑی آ گئی، میری یونیورسٹی اچھی ہو گئی، میری جاب اچھی ہو گئی، میری شادی اچھی ہے، میں کا پہلو آ جاتا ہے. مطلب جس میں بھی میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو جو ہے میں ویسے سپیریئر ہو گئی ہوں، میرے پاس یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی میں نے سامنے والے کو فیل کرانا شروع کر دیا کہ تمہارے میں یہ کمی ہے. جو بھی انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگے اور یہ جتلانے لگے کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے تو وہ احساس برتری کا شکار ہے. اور اس کے اندر انسان جیسے آپ نے بھی کہا کہ انسان اس سب سکسیس کو، اس سب چیز کو اللہ کے احسان نہیں سمجھنے لگتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری محنت، میری پلاننگ، میری پلاٹنگ یا میرے خاندان کے سٹیٹس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. جبکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی ذات دے کر بھی آزما رہی ہے اور لے کر بھی آزما رہی ہے. کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات دے کر بھی آزماتی ہے اور لے کر بھی آزماتی ہے. عبدالخالق صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے، ارم صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے. چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین ہمارے ساتھ رہ جائیں، ملتے ہیں بریک کے. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ احساس کمتری اور احساس برتری کے معاشرتی اثرات کیا ہیں. یقیناً ان دونوں احساسوں کو سمجھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہماری زندگی میں انہوں نے اپنے اہم جو قدم ہیں وہ کیوں جما لیے ہیں، کیوں پنجے گاڑ لیے ہیں کہ احساس کمتری اور احساس برتری جو ہے وہ ہر دوسرے انسان میں دکھائی دیتی ہے. عبدالخالق اسناد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم جاننا چاہیں گے کہ احساس کمتری اور احساس برتری کیا ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. میری باتیں منفرد سی اور معمولی سی ہوں گی، کچھ روشنی، کچھ جذبہ لیے ہوئے.
تو موجودہ دور میں جہاں ایک طرف جو ہے وہ عیش و عشرت کے سامانوں کی ہر طرف بھرمار ہے، وہاں دوسری طرف پوری انسانیت انتہائی روحانی کرب، ذہنی انتشار، نفسیاتی پیچیدگی، ہماگیر بے یقینی کا شکار ہو کر درد و الم، رنج و غم اور تکلیف سے بری طرح کراہ رہی ہے، مسلسل سسکیاں لے رہی ہے اور دم جو ہے وہ توڑ رہی ہے۔ غذائی قحط، افلاس، امراض، زندگی سے جو ہے وہ مایوسی اور طاقتور قوموں کی کمزور قوموں پر یلغار اور خودکشی کے اقدامات جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ ایسے ہی اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس قدر عظیم عذاب اور عالمگیر آزمائش کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے، اور اقتصادیات، عمرانیات، نفسیات اور جدید فلسفے کے ماہرین چاہے اس کی کچھ بھی توجیہ کریں اور چاہے وہ اس کے ظاہری اور فوری اسباب کچھ بھی بتائیں، مگر اس کی اصلی وجہ مذہب اور تصوف اور خود اپنے نفس کے عرفان سے انسانیت کی روح گردانی ہے۔ اور آج کے دور میں جس قدر مذہب اور روحانیت کی شدید ضرورت ہے، اس قدر شدید ضرورت اس سے پہلے شاید ہی کبھی پڑی ہے۔ بالکل شاید ہی کبھی ہو کہ دور حاضر میں جتنے ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیمات پہ اتنا فوکس کیے ہوئے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو بھی اپنے زندگی کا ایک اہم حصہ بنائیں، کیونکہ اس وقت ہمارا معاشرہ بے شمار مسائل میں جکڑا ہوا ہے۔ ارم صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، احساس کمتری اور احساس برتری کیوں اس وقت دور حاضر میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ معاشرے کے اندر اپنے اس نے پنجے گاڑ رکھیں، کیوں؟ دیکھیں، جیسے مجھ سے پہلے جو سپیکرز تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ نفسیاتی پہلو سے بھی دیکھا جائے اور دینی اور دنیاوی جب علم میں کوئی بیلنس ہی نہیں ہے۔ ایز این ایجوکیشنسٹ میں خود فیل کرتی ہوں کہ جب میرے پاس کوئی ڈسلیکسیا کی میں اسپیشلسٹ ہوں، جب والدین بچے کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی تربیت میں فقدان ہے یا واقعی کچھ بچے میں مسئلہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تیار ہی نہیں کیا ڈیفرنٹ رولز کے لیے، کہ جب بڑے ہوں گے، شادی ہوگی، تو جب والدین اپبرنگنگ کرتے ہیں بچوں کی تو ان کی اپنی شخصیات میں موجود جو کمیاں ہوتی ہیں، اب جو ایک والدہ آپ دیکھیں گے جو ہر وقت کمپلین کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، والد ہیں وہ پیسے کی ریل پیل میں اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس اپنی اولاد کو ٹائم دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ نمبر گیم، آج کل بس پیرنٹس کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم تعلیم کس لیے دلوا رہے ہیں اپنی اولاد کو، اچھا انسان بننے کے لیے یا صرف کمائی کرنے کے لیے؟ اگر آپ کا آبجیکٹو ہے کہ جی کمائی کرنی ہے اور یہ نہیں دیکھنا کہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ، اب میں ڈسلیکسک بچوں کے ساتھ جب کام کرتی ہوں اور جب والدین کے ساتھ پہلی میٹنگ ہوتی ہے تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اکثر والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میری تو جاب ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ تو میں ان سے ایک فکرہ کہتی ہوں کہ یہ آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کی سب سے بڑی دولت جو تو آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ سوچیں آپ، سب کچھ انسان والدین اپنی اولاد کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ پھر دولت کا کیا فائدہ؟ بالکل۔ اور پھر جب بچے 2-3 کہ جی آپ نے فرسٹ آنا ہے، فرسٹ آنا ہے، ہم نے بچے کی تربیت کیا کی ہے؟ بہتر ہونا ہے، بیسٹ ہونا ہے، کہ کبھی کسی ماں نے کہا، والدین نے کہا کہ شکر کرنا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ کی نعمتیں کہ یہ آنکھ، کان، یہ اتنا خوبصورت اللہ نے جو تمہیں بنایا ہے، جو رزق مل رہا ہے، کتنے والدین ہیں اپنی تربیت میں شکر ڈالتے ہیں، بیکاز یہ 7 سال تک بچے کی اچھی اور بری عادتیں بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم تو ایک مست شدہ معاشرہ بن چکے ہیں کہ ویسٹ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی، ہمارا تو ضابطہ حیات قرآن، ماشاءاللہ 1400 سال پہلے اتنی خوبصورت کتاب جو ضابطہ حیات ہے،
اٹ از فار آل ٹائمز. اس میں پیدائش سے لے کے موت تک جب سب کچھ اللہ نے لکھ دیا, اصول واضح کر دیے, میاں بیوی کا رشتہ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, تو یہ تب ہی ہمارا جو اتنا بڑا جو بگاڑ معاشرے میں ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں اپنی زندگی سے. اور وہ بچے جب گھر میں دیکھتے ہیں کہ اتنا کلیش والدین میں, ٹھیک ہے, کیا رول ماڈلز ہیں. جب بچہ دنیا میں آتا ہے, آنکھ کھولتا ہے تو ارد گرد چکا چوند پیسہ, پاور. تو جو تھوڑے سے بھی متوسط طبقے سے ہیں یا بچے انڈر پریولیج ہیں, ہمارا شیلٹر ہوم بھی ہے, تو میں دیکھتی ہوں تو وہ اتنا احساس کمتری میں گھر سے, یہ بیج گھر سے بویا جاتا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر بیویوں کی وہی آج کل جو کمپٹیشن ہے کہ جی ڈیزائنر وہ, تو اپنے خاوند کو اکسانے والی, حرام کمانے میں ایک بیوی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسے کہ مجھے بھی چاہیے, ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا چاہیے, اور اپنی جو سوسائٹی کا بڑھ جانا, پھر ان کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط راستہ نہیں دیکھنا. سوشل کلائمبرز ہوتے ہیں نا کہ ہم نے جی بڑی سوسائٹی میں جانا ہے, تو ہم, اور پھر ہم ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ اپنی چادر سے پاؤں نکال لینا. تو یہ احساس کمتری اور برتری, یہ دونوں ایک ہی پرابلم کے ڈفرینٹ مینیفیسٹیشن ہیں. بالکل. اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ احساس اس میں چلے جاتے ہیں, برتری میں چلے جاتے ہیں کہ شو کرنا دنیا والوں کو کہ او ہو میرے پاس تو میں بہت ہی اپر سٹیٹس سے ہوں, ٹھیک ہے, اور اندر کے حالات ان کو پتہ ہوتے ہیں. تو وہ جو کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ احساس سے بہت برتری میں چلے جاتے ہیں, اور پھر کمی والا جو ہوتا ہے کہ احساس سے اس میں محرومی رہ جانا اس کو. اور اسٹوڈنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ یہی بچے جب کلاس میں ایک طرف گھر سے اتنا پریشر, والدین کا فرسٹ آنا ہے, وہ دیکھو تمہاری کزن, تمہاری چھوٹی بہن, بڑا بھائی اتنے اچھے ہیں, تم نہیں ٹھیک, کمپیریزن کا سلسلہ بہت زیادہ. تو وہ بچہ کلاس میں جا کے نا, اب وہ اچھے گریڈز تو نہیں لا سکتا جو لرننگ ڈیفیکلٹیز والے بچے ہیں, تو وہ نا احساس برتری شو کرتا ہے, میں تو بہت اسٹرانگ ہوں, میں نے ٹیچر کو اس طرح ڈانٹا, اس کو ایسے بولیز بن جاتے ہیں. یعنی اپنی محرومیوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا. محرومیوں کو چھپانے کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہے جن کو سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, 30 سالہ میرے تجربے میں میں نے وہی دیکھا ہے, انہی لوگوں میں سپیریورٹی ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش نہیں ہیں, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے خوش نہیں. ایگزیکٹلی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اسی میں خوش رہیں, اسی کا شکر ادا کریں, اور اسی میں پھر جتنا آپ شکر ادا کریں گے برکت ہوتی چلی جاتی ہے. تو کس طرح سے اپنے معاشرے میں اس علم کو, اس تعلیمات کو عام کیا جائے کہ شکر ادا کرنے سے آپ کے زندگی میں بھی برکت آتی ہے, آپ کی خوشیوں میں بھی برکت آتی ہے. تو احساس کمتری اور برتری کا خاتمہ کیسے کیا جائے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے. میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ احساس کمتری اور احساس برتری کے معاشرتی اثرات. یقیناً جہاں ہم اتنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں وہیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر احساس کمتری اور احساس برتری جیسے جو وجوہات ہیں وہ بھی ہمارے اندر دکھائی دے رہی ہے. تو ان پہلوؤں کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں ایک خوشی چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, لیکن احساس کمتری اور احساس برتری اس کی زندگی سے وہ سکون چھین رہی ہے. تو کس طرح سے اس بے سکونی کو ہم واپس سکون میں بدل سکتے ہیں, جو ہر دوسرا انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, ذہنی مریض ہو رہا ہے, اس سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ بات کی جا رہی ہے. مشیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. احساس کمتری اور احساس برتری کے معاشرے پہ تو بے شمار اس کے منفی اثرات ہمیں دیکھنے کو مل رہے. اگر انڈیویجولی انفرادی طور پہ بات کی جائے تو ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے, کس حد تک ذہنی جو وہ ایک مرض سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے. جی اچھا, آپ نے بات کی کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں خود ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میرا کام یہی ہے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو ہمارا ایک رجحان یہی ہوتا ہے اس کلاس کے اندر بھی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت
ٹاپ اسکورر ہو اور کوئی بھی ان کی مورل اور ایتھیکل ویلیوز کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا ہوتا. یونیورسٹیز کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسکول اور کالجز سے سیکھ کر آئے ہیں. اسکول اینڈ کالجز کے اندر کیا رجحان ہوتا ہے, ہماری جو ایکسیلنس آف ایجوکیشن جو سمجھا جاتا ہے دیٹ از اونلی اباؤٹ انگلش. آپ کی انگریزی کیسی ہے اور آپ کتنے ماڈرنائز کر رہے ہیں بچوں کو, کیونکہ آپ تو پیرنٹس سے بہت زیادہ فیسیں لے رہے ہیں ان کو انگریز بنانے کے لیے, تو آپ نے ان کو انگریز کتنا بنایا. اگر ہمارے معاشرہ تھوڑے روشنی ڈالے انگریز معاشرے کے اوپر, جو برٹش یا جو ہماری ویسٹرن سوسائٹی ہے, وہ لوگ بہت عرصے سے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہیں, جو لونلینس ہے, جو سیڈسٹ ہیں, جو ان کے اندر یہ انفیورٹی کمپلیکسز, یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. اور ہم نے ان کی پیروی میں, ان کے ہی ہر چیز اپنانے میں اپنے آپ کو بھی ویسے ہی ڈگر پر لگا لیا ہے. ہمارے یہاں ماں باپ کبھی بھی اولاد سے وہی جس طرح میڈم نے بات کی کہ صبر شکر کی بات نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ خود بھی اسی بے صبرا پن کا شکار ہوتے ہیں. مائیں اس چیز کا کہ کمپلیکسز میں ہیں کہ فلاں نے اتنے مہنگے کپڑے پہن لیے اور میرا شوہر اتنا نہیں کماتا کہ میں اتنے پہن سکوں. اور پھر وہ جو حلال اور حرام کی تمیز ہے. اچھا, ایک اور چیز مہوش معاشرے میں بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم ہر ایک چیز پہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں سوائے اپنی ریلیجیس جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر. میں دیکھتی ہوں میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو نماز کا نہیں پتہ, ان کو قرآن کا نہیں پتہ, انہیں کچھ ایسی چیز نہیں پتہ, لیکن یس وین ایور دے ول ٹاک, ان کو بہت ساری انگریزی کتابوں کے بارے میں پتہ ہے. پھر جب ان کے پیرنٹس سے میٹنگ ہوتی ہے تو ان کے بھی یہی عالم ہے. وین ایور دے ول گیو یو ریفرنس, تو وہ باتیں کریں گے بڑی بڑی اور بڑی بڑی ایسی کتابوں کی, اور جو مین ایک کتاب ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا آپ کی لائف کا وہ نہیں ہے. اب ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر اپنی اب جو روح کی تسکین ہے نا, وہی بات ہے, ایک انسان بے سکونی بے چینی کا عالم اور بے نظر آتا چینی, ہے. اس کے اندر کیا ہے, اسپاؤس سلیکشن کے اندر مسائل ہیں. پھر ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگنا, ہر ایک کو یوں فینٹیسائز کرنا کہ یہ تو بڑا ماڈرنائز لگ رہا ہے, یا اس کے پاس تو بہت پیسے لگ رہے ہیں, شاید یہ سکسیزفل ہے, میں ایسا کیوں نہیں ہوں. اور پھر اس کے اندر رانگ مینس کو یوز کیا جاتا ہے. اچھا, پھر اسپاؤس سلیکشن کے اندر جو میں نے بات کی, جب ہمارے معاشرے کے اندر جب شادیوں کا معیار پیسہ ہوگا تو پھر بچے بھی نفسیاتی مریض, ماں باپ بھی نفسیاتی مریض, اور وہ جو جنہوں نے یہ بیج بوئے ہیں جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان کا بھی, وہ بھی خود بھی نفسیاتی مریض ہیں. اور پھر کیا ہے, وہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کا شکار ہو کر اور روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے آپ نے چلے جانا. آپ نے کیا, آپ کے کیا موٹیوز تھے, آپ نے کیا دیکھتے ہوئے زندگی کی طرف آپ چلے. آپ نے تو کبھی نہیں سوچا کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے کوئی بھی ایک عام مرد ہو یا عورت, وہ بھی بہتر اسپاؤس ثابت ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کرائٹیریا صرف ہمارا منی میکنگ, ہمارا اسٹیٹس کو ہونا, اور پھر ڈاکٹر ڈیلیما جو ڈاکٹر بہو والی ایک چیز ہے وہ, اور جو ہے اتنے پیسے کما رہے ہیں. اچھا, آپ کیسے پیسے کما رہے ہیں, آپ کون سی بری عادات میں, یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں سوری ٹو سے اب میٹر نہیں کرتی. پیسے ہونے چاہیے بس, اس کے علاوہ کوئی کرائٹیریا نہیں بچا. تو جب آپ کا بیج ہی خراب ہے تو اس سے فصلیں بھی ایسی آئیں گی. جب ہمارا موٹو, ہمارا گول ہی یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے, تو یقیناً وہاں معاشرہ پھر بگاڑ کا شکار ہوتا ہے. آپ کی طرف آتے ہیں عبد الخالق صاحب. اللہ پاک بھی فرماتا ہے, اور اللہ پاک بے شک تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا, جو تکبر کرتے ہیں, جو ناشکرے ہیں, جن کے اندر ایگو اور میں پائی جاتی ہے. مزید اسلام جو ہے اس بارے میں کیا کہتا ہے, جو احساس برتری جن کے اندر ہے, جو تکبر کرتے ہیں اور ہر انسان کی زندگی میں عمل دخل ان کا ہوتا ہے, اپنی زندگی کی وہ چیزیں بہتر کرے نہ کرے, لیکن دوسروں کی زندگی کی چیزوں کو خراب کرنا, بے سکونی پیدا کرنا ان کی زندگی کا اہم پہلو بن چکا ہوتا ہے. جی, میں ایک بار پھر سب سے پہلے اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ ان تمام عالمگیر دکھوں کا جو علاج ہے وہ مذہب ہے, اور ان تمام عالمگیر آزمائشوں کا جو واحد مداوا ہے وہ روحانیت ہے. جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ خواہشات کا بڑھ جانا, تو ہمارے معاشرے میں خواہشات نفسانی اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ کوئی شاذ و نادر انسان ہی اپنے حال سے مطمئن دکھائی دیتے, ورنہ جس سے پوچھیے اپنی کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کے باعث پریشان اور حالات سے بیزار نظر آتا ہے. اور سبب کیا ہے؟ سبب اس بیزاری کا یہی ہے کہ نفس نئی نئی خواہشات
خوبصورت انداز میں پیش کرتا اور انسان کو ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اکساتا ہے، تو ہمیں خواہشات کی تکمیل کے پیچھے پڑنے کی بجائے عشق مصطفیٰ کی دولت کو وافر مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جب ہمارے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت آ جائے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھر بھی احساس کمتری کا شکار رہیں؟ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا نصاب سارا ریت پر۔ احساس کمتری جو ہے وہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، حسد کی طرف لے جاتا ہے، اور جو احساس برتری ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں ویسے تو ہم معاشرتی طور پر دیکھیں تو پھول کا غم کی وجہ سے گریبان چاک ہے، شبنم رو رہی ہے، سورج زرد ہے، رات نے سیاہ لباس پہنا ہے، ہر جگہ آہ کا غلبہ ہے، حسن رو رہا ہے کہ 2 دن میں ختم ہو جاؤں گا، زمین نے رو رو کر ندیاں نالے دریا جاری کر دیے، پہاڑوں کے آنسوؤں سے آبشاریں بہہ رہی ہیں، اور کوئل باغ میں آہو بقا کر رہی ہے، شمع ساری رات روتی ہے، ہر جگہ آہ کا غلبہ ہے۔ کچھ آہیں دن کو نکلتی ہیں اور رات کی تاریکی میں دب جاتی ہیں، اور کچھ آہیں رات کی تاریکی میں ابھرتی ہیں، یہ زیادہ تر روحانی ہوتی ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں یہ اب دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا، اس کی 2 صورتیں نکل سکتی ہیں، ایک تو احساس کمتری کا سبب بنتی ہے، دوسری جو ہے وہ احساس برتری کا سبب بنتی ہے۔ دیکھیں وہ کون سی صورت ہے جو احساس کمتری کا سبب بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں سامنے یہ جو صورت ہے یہ احساس کمتری کا سبب بنتی ہے کہ سامنے والا بڑا امیر ہے، میں تو بہت ہی غریب ہوں، میں کم تر ہوں، سامنے والا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے کم خوبصورت ہوں، سامنے والے کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، سامنے والے کے پاس زیادہ پیسے ہیں، میرے پاس کم پیسے ہیں، یہ احساس اور دیکھ احساس کمتری کا۔ اور احساس برتری کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے میں بڑی چیز ہوں، سامنے والا کچھ نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہے، سامنے والے کے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ خوبصورتی زیادہ ہے، جو سامنے والے کے پاس ہے وہ کم ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹاؤں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل یقیناً اس احساس کمتری اور برتری کے ان رجحانات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک۔ میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ احساس کمتری اور احساس برتری کے معاشرتی اثرات کیا ہیں، معاشرے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پہ دیکھا جائے انڈیویجولی اس کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا جس سکون کی ہم تلاش میں ہیں وہ بے سکونی میں ہمیں بدلتی دکھائی دے رہی ہے صرف اور صرف احساس کمتری اور احساس برتری کی وجہ سے، جہاں ہم نے بے شمار ڈگریاں تو حاصل کر لی ہیں لیکن ان کو سمجھا نہیں ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو ہم نے نہیں اپنایا۔ ہم تعلیمات حاصل کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم احساس کمتری اور احساس برتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیت زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالخالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارم ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معزز مہمانوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے۔ ارم صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، احساس کمتری اور برتری ہیں کیا چیز، اس پہ تو ہم نے بات کر لی، اب بچوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، تو آج کل کے جو بیشتر طبقہ جو ہمارے بچے ہیں کیا وہ اس وجہ سے بھی ان کے اندر ایک احساس کمتری پائی جا رہی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ اب فلاں کا بچہ تو اتنے نمبر لے کر آیا ہے، فلاں کے بچے کے تو اتنے اچھے مارکس اتنے اچھے گریڈ ہیں، آپ کے کیوں نہیں ہیں، تو اس کے اندر ایک مایوسی ایک احساس کمتری کا جو رجحان ہے وہ دیکھنے میں آ جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول 0 ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے دیکھیں ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے جو رول ماڈل اس کے والدین ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اب جب شادی ہوتی ہے تو ہمارا مرد حضرات کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ جو ایک بیٹے کی پرورش کی جاتی ہے اس کو یہی سکھایا جاتا ہے، وہ لاڈلا انوکھا لاڈلا بن جاتا ہے، ان کی جائیداد کا وارث ہے، کہ اس کو یہ مائنڈ سیٹ کہ یہ دنیا آپ کے لیے بنی ہے،
تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس جو ہے، ٹھیک ہے، احساس برتری ایک خامن میں جو ہوگا. آپ کو دیکھا بچیاں زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں، پڑھائی میں تیز نکل رہی ہیں. آج کل رشتوں میں بھی یہی مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ایک بچی اتنی قابل ہو جاتی ہے، اتنا اچھا کما رہی ہے، اور لڑکے ذرا نان سیریس ہوتے ہیں. وہ بچپن سے لاڈ پیار میں ہو کے پڑھائی لیٹ کمپلیٹ کی، جاب اتنی اچھی نہیں ہے. تو ایک لڑکا جس کی شادی ایسی ایک قابل بچی سے ہوئی تو وہ اپنے جو احساس کمتری کو اس کا جو مینیفیسٹ کرے گا، ظاہر کرے گا، احساس برتری کہ تم تو میری بیوی ہو تو بالکل ڈیف اینڈ ڈم ہو، صرف نظر آنی چاہیے، نہ بولو نہ چالو، اس کے کوئی نہیں ہے. تو بچہ جب ان کا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کے آپس کے تعلقات کیا ہیں، کہ وہ ایک فادر کا جو فگر ہے وہ احساس برتری میں چور، اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے، ان کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، ماں کے ساتھ کیسا ہے، بچہ وہ سب سیکھ رہا ہے بالکل ایسے کہ ایسے ہی میں نے اوروں کو ٹریٹ کرنا ہے. کہ بچے میں جو کمی ہے، جو پیرنٹس سے دونوں والدین کی جو کمیاں ہیں وہ بچے کے اندر آتی ہیں. اور اگر پڑھائی میں پھر بچہ اگر کمزور ہو جائے اور باقی بہن بھائی جب دنیا میں آ جائیں تو پھر وہ کانسٹنٹ وہ جو اسٹرگل آ جاتی ہے. والدین اپنی فرسٹریشن، اپنا یہ جو احساس کمتری اور برتری کا جو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک پنچنگ بیگ، وہ بچہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں اپنا غصہ اس بچے پہ نکالیں گے. اب بچہ کیا جب اسکول جاتا ہے وہاں پہ ٹیچرز کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے. آج کل کے ہمارے طریقہ تعلیم میں یہی ہے کہ جی فرسٹ گریڈر، کہ جی ٹاپرز، بس اسٹریٹ ایز والے. کسی بھی محفل میں آپ جائیں گے تو ایون مائیں بھی جب بیٹھی ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں تعریفی کلمات یہی ہوتے ہیں کہ جی ٹاپ اتنے پرسنٹ. آج تک میں نے یہ نہیں کسی ماں سے سنا کہ میرا بچہ ماشاءاللہ بہت متقی ہے، بہت صبر شکر کرنے والا ہے، بہت غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے. میں کانوینٹ اسکول میں گئی، ٹھیک ہے، وہاں پہ آئرش ننز پڑھاتی تھیں. تو میں سب کو اپنے لیکچرز میں ہمیشہ بتاتی ہوں، ٹیچر ٹریننگ بھی میں کراتی ہوں، کہ میں نے چلتا پھرتا اسلام ان آئرش ننز سے سیکھا. کوئی تفریق نہیں تھی. ہمارے ساتھ ہمارے چوکیدار، ڈرائیورز کے بچے ہماری کلاسز میں ہوتے تھے. آج تک نہ تو ہمارے والدین نے ہماری تربیت ماشاءاللہ اس طرح کی کہ کوئی فرق نہیں رکھا، کوئی احساس کمتری نہیں تھا. جو ہے جو پکا ہوا ہے وہی کھانا ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہ لاڈ پیار جو ہم ممی ڈیڈی برگر بچے بنا دیے ہیں تو اس کا تو قصور والدین پہ ہے. اور پھر آگے جا کے کلاس میں جا کے، اب میں مونٹیسری کی جب ٹیچر تھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی. اب 2 سال کے بچے کو کیا پتا فرق کیا کس طرح مائیں پیدا کرتی ہیں کہ یہ نگٹس ہیں، اپنا لنچ تم نے کسی سے شیئر نہیں کرنا، کہ وہ سپیریورٹی کمپلیکس. اب میری کلاس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے، اب کوئی ہے کہ بالکل ہی عام سا کوئی ناشتہ لے کے آیا تو میں کرتی تھی سب کا لنچ اکٹھا کیا ٹرے میں کاٹ کے، تاکہ ہر بچے کو ہر چیز ٹیسٹ کرنے کو ملے. کہ گھر میں جو کمی ہے کہ تربیت میں کہ ماں کتنا کمپلیکس اپنے بچے کو بنا رہی ہے کہ کسی سے شیئر نہیں کرنا. وہ آپ کا ڈیزائنر بیگ ہے، آپ کا لنچ باکس ہے، بس یہ آپ نے خود ہی کھانا ہے. تو وہ پہلا غلط بیج بویا گیا. پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس میں ایگزیکٹلی والدین کے بعد ٹیچر کا حق بنتا ہے کہ وہ بچوں کی بہتر تربیت کرے. مشید آپ کی طرف آتے ہیں. قدیم زمانے کی بات کی جائے تو تب کی زندگی بہت پرسکون ہوا کرتی تھی، خواہشات محدود ہوا کرتی تھی. تب لوگوں میں احساس کمتری بھی نہیں تھی، احساس برتری بھی نہیں تھی، ایک بہت ہی میانہ روی اور پرسکون ماحول ہوا کرتا تھا. دور حاضر کی جہاں تک ہم بات کرتے، جیسے ارم صاحبہ نے کہا کہ گھر سے بچے 2 سال کے بچے کو بتا دے گے کہ آپ نے شیئر نہیں کرنا. تو آج کل کے دور کے اندر جو احساس برتری دکھائی دے رہا ہے کہ انسان جو ہے دوسرے کی زندگی میں عمل دخل کر رہا ہے، ایک دوسرے کی شخصیت کا لبادہ اوڑھ لے، یعنی آرٹیفیشل اس کی پرسنالٹی ہو گئی. تو اس کی وجہ سے کس حد تک وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے؟ اچھا، اب محوش دیکھو، جو انسان سیلف سیٹسفائیڈ ہے نا، جو اپنے انر سے خوش ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے، جیسے میڈم نے بات کی کہ ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے بس یہی ہے، اسی میں خوش رہنا ہے. میں نے دیکھا کہ ایسی جو اولادیں ہیں، میں میڈم یہ سر بھی آپ، ہم لوگ شاید اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں، ہم لوگوں نے زندگی میں ایکسل کر لیا. اگر ہمیں پہلے دن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو تم ہو تم بہت بڑی ٹاپ چیز ہو اور لوگوں کو دکھاؤ، لوگوں پہ جت لاؤ، تو شاید ہماری گروتھ وہیں رک جاتی، کیونکہ آپ نے کسی کو بڑھاوا ہی نہیں دیا نا کہ آپ نے اوپر جانا ہے. آپ نے اس کو وہیں کہا نہیں تم بہت بڑی چیز بن گئی، یا پھر اس کو ریگریٹس دے دی، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ دونوں صورتحال جو ہیں بری ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا کہ پہلے لوگ پرسکون کیوں تھے اور آج کیوں نہیں ہے، سوشل میڈیا از دا مین کاز. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج فلاں کے گھر میں کیا بنا ہے، اس نے آج کہاں آؤٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے، وہ گیا آ گیا، بعد میں کبھی
ونس ان اے بلو مون میٹنگ ہوئی تو اس نے شیئر کر دی چیزیں. اب کیا ہے, صبح میں جہاں جا رہی ہوں, جیسے میں آج ٹی وی شو پہ آئی ہوں, میں یہ لگاؤں گی, میری جو کولیگز ہیں, میری جو فرینڈز ہیں, وہ کہیں گی کہ ہم شوز میں کیوں نہیں جا رہے, کوئی اپنے طرف سے اسٹرگل کرے گا. پھر حسد کا ایک بہت زیادہ پہلو آ جاتا ہے جو کہ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتا ہے. پھر اگر ہم اسلامک ویلیوز کو دیکھیں تو اسلام تو کہتے ہیں کہ حسد تو تمہیں اس طرح سے کھا جائے گی جس طرح دیمک, اور لالچ جو ہے وہ بہت بری بلا ہے. اور یہ جو مال کے لیے جو ہمارا ایک وہ ہے کہ لالچ لالچ لالچ, اور کوئی مینز نہیں دیکھنا حلال حرام کا, بس پیسہ جمع کرنا ہے اور پیسے کی دوڑ میں, تو یہ سب چیزیں ہمیں اندر ہی اندر توڑتے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو اس سب چیزوں کے لیے نہیں بنایا تھا. ہماری زندگی کا مقصد وہی جو انہوں نے بولا مولانا صاحب نے, کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی چیزوں کو فالو کرنا. اور جب آل رسول کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی آسان نہیں ہے, میرا یہ بات ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں آسان نہیں ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی آسان ہے, زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی, اور ہر لیول کے اوپر ہر کوئی نہ کوئی جنگ لڑ ہی رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ائمہ معصومین کی جو زندگی ہے اس میں کہاں آسانیاں تھیں, ان کے پاس کہاں فراوانی میں کپڑے تھے. جب حضرت علی اپنا نکاح کرتے ہیں اور اپنی زرہ بیچ کر اپنا جو ہے گھر کا سامان مہیا کرتے ہیں, آپ کون سے ڈیزائنرز اور کون سی اس لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں. اور ایک یہودی کے باغ میں وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور وہاں سے پیسے کما کر اپنا گھر چلاتے ہیں, اپنے بچوں کو پالتے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمیاں تھیں؟ کیا وہ ایسا مال جمع نہیں کر سکتے تھے جن کے کہنے پر فرشتے آ جائیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ لائف سٹائل بتایا, ہمیں بتایا کہ اس طرح سے زندگی گزارو. بالکل عملی انہوں نے کر کے دکھایا تاکہ آنے والے جو نسل ہے وہ سبق حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت جو تک بریک کا ہمارے ساتھ سلسلوں میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ احساس کمتری اور احساس برتری کے معاشرتی اثرات کیا ہیں, اور کس طرح سے اس کے جو منفی خاص کر اثرات سے ان سے خود کو ہم بچا سکتے ہیں. اپنے زندگی کی ایک اہم جو ہمارا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس میں خوشی اور سکون جو ہے وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں, ان دونوں پہلوؤں سے ہٹ کر. عبدالخالق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اگر ہم بات کریں اخلاقی رویوں کی تو احساس کمتری کے اور احساس برتری کی جہاں تک ہم بات کریں تو اخلاقی رویوں پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے؟ جی, احساس کمتری کی ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں, اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک بہت وسیع جو ہے عنوان ہے, تو مختصر سے وقت میں سمیٹنا جو ہے اور تفصیلات کھول کر رکھ دینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے بڑی ریسرچ و تحقیق اور بڑی کھوج اور چھان بین کے بعد ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے رواں دواں. تو اس سے اس سلسلے میں کافی ساری جو ہیں وہ ہمیں معلومات مل سکتی ہیں. تو آپ کی بات کی طرف آتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ احساس کمتری کی ایک بڑی وجہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم ہیں, ہمارے رویے ہیں, ہمارے انداز ہیں. کسی کا مسلسل مذاق اڑانا, اس پر بے جا تنقید کرنا اور اس کو مسلسل نظر انداز کرنا, بڑوں کو بھی مسلسل جب نظر انداز کیا جائے گا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے, اور بچوں کو بھی جب مسلسل نظر انداز کیا جائے گا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے, اور وہ محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ ہم میں کچھ نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں. حالانکہ اگر ان کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہے تو ان کے پاس سب کچھ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ ہمارے رویے جو ہیں, ہمارے جو انداز ہیں اور مسلسل نظر انداز کرنا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بدلے ہیں انداز ان کے کچھ اس انداز سے کہ اب وہ بڑے انداز سے نظر انداز کرتے ہیں, کہ اب وہ بڑے انداز سے. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں تو ان کا اثر پڑتا ہے, اور یہ ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ وہ جن کے ساتھ ہم ایسا رویہ رکھتے ہیں, ایسا انداز, تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ارم صاحبہ, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اخلاقی
رویوں کے ہمارے جو بچوں کے اوپر اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہو رہے ہیں، اور آج کے اگر ہمارا جو طبقہ نوجوان نسل کی بات کی جائے تو ان کے رویوں کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ آج کل ہمارے جو بچے یہ احساس کمتری اور برتری دونوں یہ پرابلم ہے، ایک ہی پرابلم کے دو مختلف چہرے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈرگ ابیوز، ٹھیک ہے، سگریٹ سے شروع، ڈپریشن، حقیقت سے منہ موڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں بچے؟ پہلے سگریٹ اسموکنگ، پھر ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، اور اتنے الارمنگ فگرز ہیں کہ بہت بڑا یہ ایک مینس بنتا جا رہا ہے، ایک ناسور ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ حقیقت سے آپ نے منہ موڑنا ہے، آپ چرس، میتھ، آئس، ایسے ایسے نئے نام آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف ایک جرائم میں اضافہ۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ڈسلیکسک بچے جن کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں پاکستان میں 15 سے 20% یہ بچے ہر کلاس میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے بچے بالکل ماشاءاللہ ہیل اینڈ ہارٹی، بول چال میں بہت تیز لیکن لکھائی پڑھائی میں ان کا پرابلم ہوتا ہے۔ ایسے بچے جب گھر سے ان کو لعنت ملامت کہ تم تو نالائق ہو، تم نے تو نام ڈبو دیا، اسکول میں گئے ٹیچر تمہاری وجہ سے میرا ریکارڈ سارا خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میری ایوریج خراب ہو رہی ہے، ریکارڈ خراب ہو رہا ہے تمہارے وجہ سے، اسکول ڈراپ آؤٹ، پھر کارپورل پنشمنٹ، ہمارے گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں انہی بچوں کو مار زیادہ پڑتی ہے، تم نالائق ہو، تم لاپرواہ ہو، گانے تو آتے ہیں پڑھائی میں دل نہیں ہے، دے ڈونٹ ریئلائز کہ دو ہیمسفیئرز ہیں جو دو مختلف کام کرتے ہیں۔ ایسے بچے پھر اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹیٹسٹک جو زیادہ تر جیلوں میں بند جو چھوٹے چھوٹے کرائم میں وہ یہی بچے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ احساس گھر کے اندر اسکول کے اندر ان کی روک ٹوک شروع کر دی جاتی ہے، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں لیتے، بالکل، اور اوپر سے دیکھیں معاشرے میں جب دھتکار دیتا ہے، سارا معاشرہ دھتکار دیتا ہے نا، ماں باپ، ٹیچرز، ارد گرد کے لوگ، ہائی یہ فیل ہو گیا، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ بچے پھر جرائم میں کہ ان کو چاہیے، ان کو ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے اتنا میں نے پیسہ جو کمانا ہے، فیمس ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ڈیجیٹل جو معیشت نے بڑی اچھی بات کی، جو ہماری ٹیکنالوجی ہر چیز کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ دے دیا ہے، وہ بیبی سٹرز بن گئے ہیں، اور ایسا مواد یہ بیچارے ناپختہ ذہن والے بچے دیکھ رہے ہیں اپنی عمر سے پہلے، اور یہ جو موویز میں آ کے وہ پھر وہی رول ماڈلز بن جاتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ۔ آپ دیکھیں کارٹونز بھی جتنے ہمارے اسکول میں ہیں، لائن کنگ دیکھ لیں، یہ جو ٹام اینڈ جیری بھی ہوتا تھا کہ جو طاقتور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا ہم بتا رہے ہیں۔ اچھا کہ طاقت کے ذریعے ہم نے چھین کے لینا ہے، اگر صحیح طریقے سے نہیں مل رہا چھین کے لینا ہے۔ ابھی ہمارے ادھر اسلام آباد میں ابھی کتنے جو کیسز چل رہے ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی، کہ وہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس کہ پیسے کے بل بوتے پہ میں کیا کیا نہیں لے سکتا، کہ وہ بچے میں جو کمی تھی اس نے کیا کیا اور کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں اس طرح۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے معاشرے پہ جو غلط اثرات ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ بہت وہ جو دین سے دوری ہے، اور پھر نفس مطمئنہ۔ آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ایز ایجوکیشنسٹ کہ ہم کلاس میں کیریکٹر بلڈنگ، ایتھکس، خوش رہنا، ٹو بی کمفرٹیبل ان جو اسکن، انگریزی میں کہتے ہیں نا جو ہے اس میں خوش رہو، اپنے سے نیچے دیکھو، اوپر دیکھو گے تو کبھی خوش نہیں رہو گے، نیچے دیکھو گے تو الحمدللہ نکلے گا۔ اور جب قرآن میں بتا دیا یہ نبیوں کی جو اتنے اللہ نے قصے کہانیاں ہیں، یہ سٹوریز نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر نبیوں پہ جو زیرو دنیا میں آئی وہ اس کی آزمائش اللہ نے لکھ دی ہے، جو ہمارا رزق ہے وہ ہمارا لکھ دیا گیا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے تو پھر کیا احساس کمتری اور برتری، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سب انٹر لنکڈ ہے، کہ ہم جب وہی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، انگریز بننے چلے، تو وہ تربیت کا فقدان آپ نے گھر سے ٹیچرز کا دیکھ لیں، پورا معاشرہ کیا ہو چکا ہے، اتنا کمرشل ہو چکا ہے کہ ہم اسی کو سلام کریں گے جس کے پاس پیسہ ہے، ہم کرسی کو سلام کریں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو کرسی پہ بیٹھنے والا جو ہے اس کا کیریکٹر کیسا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہاں تک پہنچا، اس کرسی میں حاصل کرنے میں کیا کچھ کیا۔ یقیناً مشید آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارا آج کا معاشرہ جو ہے، آج کے بچے جو ہیں، ہر دوسرا انسان جو احساس کمتری اور برتری کا شکار ہو چکا ہے، ان کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا اپنے مثبت رویوں سے، پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ اسلام تو ہمیں معیار رویے کا درس دیتا ہے۔ اچھا، اب جو بدلنے کی بات ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا بدلنا بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں۔
مسئلہ کیا ہے کہ لوگ بدلنا نہیں چاہ رہے, ان کے اکارڈنگلی وٹ ایور دے آر ڈوئنگ وہ بہت ٹھیک ہے. اور جو کارٹون کی میڈم نے بات کی تو اس کے اوپر ریسنٹلی آئی ہیو کنڈکٹیڈ اے اسٹڈی امپیکٹ آف انڈین کارٹون کانٹینٹ آن مسلم چلڈرن, اور پھر اسی کو ہم نے تھوڑا واسٹ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل جو کارٹونز ہیں وہ کتنا مسلم چلڈرن کو کرتا ہے افیکٹ. بہت سارے ایسے کارٹون جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے مزیدار ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے, وہ بھی آپ کو وائلنس, وہ بھی آپ کو سپیورٹی, وہ بھی آپ کو دوسرے کو دبوچنا, اپنے آپ کو آگے نکالنا, یہ سکھا رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ صرف بیٹھا ہوا کارٹون دیکھ رہے ہیں. نو, اس کا جو ابھی قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہے یا ائمہ معصومین کی یا انبیاء کرام کے قصے پڑھنے کا وقت ہے, اور جو کہانیاں کہ ہمارے ماں باپ پاگل تھے جو ہمیں روزانہ رات کو کوئی نہ کوئی ایسا سبق آموز باتیں بتایا کرتے تھے, اور یہ بتایا کرتے تھے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اور ہمیں قرآنی آیات کو ریوائز کرایا کرتے تھے. اور آج کل کے ماں باپ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ آرام سے سیل فون دیا اور خود اپنے جو ہے کاموں میں لگ گیا. آج کل کے ماں باپ کی کتنا ذمہ داری, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, چونکہ ایک بریک کی جانب ہم پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ احساس کمتری اور احساس برتری کے معاشرتی اثرات کیا ہیں, معاشرے کے لیے ساتھ ساتھ ہماری اپنی زندگی دیکھی جائے تو کس طرح اس سے متاثر ہو رہی ہے, کون سے اس پہ نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں, کون سے جو مثبت پہلو ہیں وہ اس میں دیکھنے میں آ رہے. تو آج اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جا رہی تھی. مشیز زیبا, ٹائم چونکہ شارٹ ہے, آخری سیگمنٹ ہے, والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, بیان کیجیے. جی, والدین کی ذمہ داری کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو ریئلائزیشن ہوگا نا کہ ماں باپ یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ہم جس ڈگر پہ ہیں اس کی سمجھ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط. اور اگر ان کو یہ ریئلائزیشن اللہ کرے کہ ہو جائے, جو کہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ماڈرن سوسائٹی کے اندر اٹس ڈیفیکلٹ, اور ریئلائزیشن والدین کے پاس جب وقت نہیں ہے تو کیسے وہ چیزوں کو وقت بھی نہیں ہے, اور ایک وہ جب ان کی سوچ ہی ایسی ہے کہ پیسے کو سلام ہے, مائٹ از رائٹ والی سوچ ہے, تو پھر ریئلائزیشن نہیں ہوگا. یہ ریئلائزیشن میرے خیال میں آپ شاید روحانیت سے ہی ہے, اور اللہ جس کو چاہے گا, ورنہ پھر ہم سب سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون پہ آ جائیں گے کہ ہمارے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ ہم نہ سن سک رہے ہیں اور نہ جو ہے سمجھ سک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہو یہ رہا ہے مہوش کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. جب آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کیا کرنا چاہیں گے؟ تو تھوڑی سی ریئلائزیشن کریں. جو آپ تھوڑی ریسنٹ سٹڈیز پڑھ لیں, اگر مسلمانوں سے اگر آپ کو مسئلہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں تو گوروں کی باتیں پڑھ کے دیکھ لیجئے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا اتنے زیادہ آپ مینٹل پیس میں, اتنے زیادہ آپ ڈپریشن, بیماریوں سے بچ سکیں گے. تو یہ ایک ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اس جو ہمارے معاشرے کا یہ جو ایک ڈارک پہلو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, نشوں سے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سکون نہ حاصل کیا جائے. سکون اللہ کی یاد میں ہے, اور سکون جتنا آپ کے پاس ہے اس میں شکر کرنے سے ہے, اور اس زندگی نے ایک دن ختم ہی ہو جانا ہے. اور ہم جتنی نمود و نمائش کر لیں, جتنا شوشہ بنا لیں اور لوگوں کے سامنے ہم نام پیدا کر لیں, وہ ختم ہو جانا ہے, کیونکہ واحد رہ جانے والی ذات اللہ کی. اور جو ہم لوگوں کو خوش کرنے والی بات کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لوگ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوں گے. تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اللہ کس چیز میں خوش ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ان چیزوں کو اپنایا جائے جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو. عبدالخالق صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. انسان جب تک اپنی اصلاح خود نہ کرے کوئی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. تو دین اسلام کے کن ایسے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے, کیونکہ اس دین اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے, تو احساس کمتری اور احساس برتری جیسے جو رجحانات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہم اس کو ڈھال لیں. جی, تصوف اور روحانیت جو کہ اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ ہے, ہمیں اس کو اہمیت دینی ہوگی, اور ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت کو وافر مقدار میں حاصل کرنا ہوگا. جیسا کہ کچھ تیز تو یاداشت کر, دکھ سکھ کو بھی برداشت کر, دل کی ظفر زمین میں عشق نبی کی کاشت کر. اور عشق مصطفیٰ کی دولت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور یہ دولت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ تو دیکھیں, ہر کام اور ہنر سیکھنے کے لیے استاد اور معلم کی ضرورت ہوتی ہے. بعض ہنر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حصول کے لیے لوگ
15-15, 20-20 سال معلموں اور استادوں کی نگرانی میں گزار دیتے ہیں. صرف کتابوں سے علوم حاصل نہیں ہوتے, ڈاکٹری اور انجینئرنگ وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں, صرف ان کو پڑھ کر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا, ان کے لیے استاد اور معلم کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر کئی باتیں عملی اور پریکٹیکل والی ہوتی ہیں, ان کو سیکھنے کے لیے استاد کے بغیر چارہ نہیں. اسی طرح عشق مصطفیٰ جو اہم پہلو ہے اور روحانیت اور تصوف جس کے ذریعے ہم نے ان تمام دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, تو اس اہم پہلو کو اور اس اہم دولت کا وافر مقدار میں حصہ حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں استاد کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں احساس کمتری سے نکلنا ہوگا. کیوں احساس کمتری سے اور کیسے ہم نکلیں گے؟ کہ بے ادب سے ادیب ٹھیک ہے, بھوک سے تو قریب ٹھیک ہے, نبی کا ظفر تو عشق رکھتا ہے, امیر نہ بن تو غریب ٹھیک ہے. تو جب آپ کو اعتماد آ جائے گا اس پہ کہ میں غریب ہوں لیکن میرے پاس کیونکہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے میں تب بھی امیر ہوں, تو رب کی قدرتوں پہ جب اعتماد رکھنے والا بن جائے گا. وہ ستاروں میں جب سفیدی کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے, سفیدی میں بکھری ہوئی روشنی کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے, روشنی سے نکلتی ہوئی کرنوں کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے, کرنوں سے نکلتی ہوئی چمک کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے, چمک کو سجانے والی کشش کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے, کشش کو انسان کی صورت میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے, انسان کی صورت کو حسن صورت میں, حسن صورت کو حسن سیرت میں, حسن سیرت کو حسن ایمان میں, حسن ایمان کو حسن اخلاق میں, حسن اخلاق کو حسن مصطفیٰ میں, حسن مصطفیٰ کو حسن خدا میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. تو ہمیں عشق مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا. یقیناً. ارم صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے یہ جو ہماری صلاحیتوں کو کھا جانے والی احساس کمتری اور احساس برتری ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کن پہلوؤں کو اپنایا جائے؟ دیکھیں اس حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ سنگل نیشنل کریکولم میں جو قرآن کی جو تعلیم کو اتنا زور دیا گیا اور پھر تجوید کو سمجھ کے پڑھنا قرآن کو. پہلے تو یہی ہوتا تھا بس اتنی اپنی صورتیں رٹ لیں اور بس ایگزام میں لکھ دیا, تو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر والدین کی طرف سے کمی ہے, جو ٹیچرز ہیں, جو اساتذہ ہیں, پھر ان کا کام, جیسے تھیراپسٹ میں ایز اے تھیراپسٹ جب دیکھتی ہوں کہ والدین میں کہ بگاڑ تو زیادہ والدین میں ہے, بچہ تو بیچارہ اینڈ رزلٹ ہے, تو وہ تو پس رہا ہے والدین کے یہ منفی رویے کی وجہ سے, تو میں پہلے ان پہ کام کرتی ہوں. تو اساتذہ کا یہ کام ہے, اور یہ انفارچونیٹلی کہ سب سے ابیوزڈ پروفیشن یہ ٹیچنگ ہے. تو یہ بھی حکومت کو ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اتنے اپنے اصول واضح کرنے ہوں گے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اس میں نہیں آ جائے, اس پروفیشن میں. ٹھیک ہے, جو کچھ نہیں فارغ ہوتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچر بن جائے. بالکل پراپر ٹریننگ, ٹیچر ٹریننگ میں بھی اس کا کہ کیریکٹر بلڈنگ, ایتھکس اور یہ کمپلیکسز جب بچے میں ہوں گے, ٹھیک ہے, وہی بچہ بڑا ہو کے جوان ہوگا, اڈلٹ ہوگا. اگر ان کو ڈیل نہیں کیا جاتا وقتی اگر طور پہ, تو وہ پوری مست شدہ اس کی پرسنالٹی بنتی ہے کہ وہ بچپن میں جو منفی بیج جو بویا گیا اس بچے کی ذات کے اندر, تو وہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اس سے پہلے کہ بڑا ہو کے وہ بے شمار جرائم کی طرف وہ بڑھ جائے, بے شمار جرائم کی شکل میں معاشرے میں سامنے ہے. میرے صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں بس یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آج ہماری گفتگو کا محور یہ رہا کہ اسلام کی اقدار کے جتنے آپ قریب ہیں اتنے آپ صحت مند ہیں, دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی, اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ سمیٹتے ہیں. تو اپنے آپ کو یہ جو معاشرتی ایک ترقی کی دوڑ ہے اس کے اندر بے شک شامل کریں, یہ ہر ایک انسان کا ایک حق ہے, لیکن اپنے آپ کو جو بیسک آپ کی ریلیجیس ویلیو ہیں, جو محمد و آل محمد کا رستہ ہے, اس سے دور مت کیجئے. آپ اپنی نفسیاتی خواہشات کے پیچھے ایسے پاگل ہو جائیں گے کہ آپ دنیاوی طور پر بھی پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گے. بینگ اے کلینیشین میں یہی چیز دیکھتی ہوں, ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو میانہ روی اور اعتدال میں لانے کے لیے اللہ کے رستے پہ جانا پڑے. بے شک بے شک. جی عبدالخالق صاحب آخر میں چند سیکنڈ کا آپ کا میسج ناظرین کے لیے. جی آخر میں تو سب سے قیمتی چیز جو میں وہ دے سکتا ہوں وہ دعا ہی ہے کہ خدا کرے تمام سننے والے راحتوں کے پرچم, رونقوں کی چھتری تلے, خوشیوں کے جھرمٹ میں رہیں, آنے والے حالات کی تلخیوں اور پیچیدگیوں سے محفوظ رہیں, تمام کے قلوب و اذہان روشن و منور ہو جائیں, تمام کی تمام نیک تمنائیں پوری ہو جائیں. آمین آمین. بہت شکریہ. جی ارم ممتاز صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ
پہلے خود اچھے رول ماڈلز بنے. ٹھیک ہے, اب ابھی ہم یہاں پہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, جو والدین, جن کا مجھ سے واسطہ پڑتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی جو میں باتیں یہاں پہ آ کے کرتی ہوں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز میں جا کے, اپنی حقیقی زندگی میں ان پہ کتنا عمل پیرا ہو رہی ہوں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے ایجوکیشنرز, ہر فرد اس سوسائٹی کا جو ہے اچھا رول ماڈل بنے, اپنے آپ کو دیکھے, بجائے اس کے کہ میں آپ پہ یوں انگلی اٹھاؤں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی کمیوں کو, پہلے اپنے اصلاح کی جائے. ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان انشاءاللہ. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, ہمیں پہلے خود اپنی اصلاح کرنی ہے, ہمارے اندر جو خامیاں پائی جا رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. جب ہمارے اندر ایک سکون آ جائے تو یقیناً ہم اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کو بھی ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں اور پرسکون بھی بنا سکتے ہیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے